बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर आज मुल्तान में पीडीएम ने अपना पावर शो कर ही लिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो खबरें चल रही थी, जिस किस्म की पकड़ धक्कड़ और जिस किस्म के जो हुकूमत की तरफ से तुंदो तेज़ बयानात और फिर अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से ऐसे लग रहा था कि शायद ये शो नहीं हो सकेगा। कोरोना एसओपीज़ की बात हो रही थी, कोरोना के हवाले से हम सूबाई वुज़रा की भी वो हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, जलसा नहीं होने दिया जाएगा और जिन्होंने ताले तोड़े हैं और उनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, इस किस्म के बयानात थे। लेकिन बिलाखिर आज रुकावटें हटा दी गई और जलसा हो गया। और इस जलसे की ख़ास बात जो थी वो आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री थी। और लोग तो यही कह रहे हैं कि शायद उनमें बेनज़ीर भुट्टो की झलक नज़र आ रही है। इस पर भी देखेंगे कि आसिफा भुट्टो जरदारी क्या तब्दीली लाएंगी पीपल्स पार्टी की क़यादत के अंदर, क्या आगे चलेंगी या बिलावल भुट्टो जब सेहतमंद होकर आएंगे फिर ये बैकग्राउंड में चली जाएंगी। साथ ही एक और अहम इशू है आज सूद के हवाले से जो एक पटिशन दायर है वफाकी शरई अदालत में, आज उसकी समाअत हुई है और स्टेट बैंक को नोटिस हुए हैं। साथ ही एक अहम मसला है वो ये है कि जो नौ मुंतखब सदर हैं अमेरिका के, जो बाइडन, उन्होंने अपनी एक कैबिनेट, जो क्लोज कैबिनेट मुशावरती जो उन्होंने इकट्ठी किया, उसके अंदर एक बड़ी तादाद है जो भारतीयों की है। इस हवाले से उनको जो है पाकिस्तानी हल्के और इसमें भी तनकीद का सामना है। इस पर बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, लेकिन थोड़ी सी झलकी देखते हैं जो आसिफा भुट्टो जरदारी ने वह खिताब किया और उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ा। के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़ा तादाद में यहाँ जमा हुए, आपने आज अपना दे दिया है। इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुन इस राह में कुर्बान हुए, शहादतें कबूल की। मैं उन तमाम कारकुन को सलाम पेश करती हूँ। मैं आज आपके दरमियान ऐसे वक्त में आई हूँ जब मेरे भाई, आपका भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना में मुब्तला है। जिस तरह आपने MIT में मादरे जमहूरियत के साथ दिया, जिस तरह आपने दफ्तर मशरिक के साथ दिया, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप PDM के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ देंगे। साथियों, इनको लगते है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। जी, और ये सब पहले तो जलसा नहीं होने की इतलात थी कि जी जलसा नहीं होने दिया जाएगा, फिर अचानक आज सुबह में रुकावटें हटा दी गई। ये स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, पहली बात बैंक एडमिनिस्ट्रेटर क्या करना चाहिए? यह है कि मुझे तकरीबन आज से बहुत अरसे पहले की जो गवर्नमेंट्स होती थी वो याद आ गई हैं। भुट्टो दौर से पहले की, भुट्टो भी यही करता होता था। इससे पहले भी भुट्टो ने गुलाम मुस्तफा खर के जलसे के अंदर सांप छोड़ दिए थे। ये जो यहाँ पर हुआ था, आपको याद होगा, ये ताजपुरा ग्राउंड में अब पानी छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद लियाकत बाग की फायरिंग का केस तो दुनिया को याद है कि जब गुलाम हुसैन वगैरह सारे जो लेके गए थे और वली खान का जलसा था, उस पर फायरिंग कर दी गई थी और उसमें पता नहीं कितने लोग बेचारे जान से गए थे। इसी तरह ये टैक्टिस पुराने चले आए थे, लेकिन टैक्टिस खत्म हो गए थे। ये टैक्टिस इनके वालिद, इनके नाना ने ईजाद किए थे। उससे पहले कयूम खान का जलसा होता था, बाकी जलसे होते थे, उसको एक खास तरीके से हैंडल कर लिया जाता था। अयूब खान के ज़माने में तो एब्डो था, उसमें नहीं। अयूब खान ने, हालांकि उसका फातिमा जना का बहुत लंबा प्रोसेशन था, फातिमा जना के जलसे हमने देखे थे। लेकिन ये इनकी ये जो इजाद है ना, ये जो गुर सिखाए गए हैं वो नाना, इनके नाना के सिखाए हुए गुर हैं कि जो आ रहे हैं, वो इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे सीखे। 3 दिन से मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में यही कह रहा था कि इनको जलसा करने दें। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि एक तो इमरान खान साहब को सियासत पढ़नी चाहिए और दूसरा अपोजिशन को इंसानियत पढ़नी चाहिए। देखिए, 11 बंदे हैं जो इस गुज़श्ता एक हफ्ते में मैंने अपने दोस्तों को दफनाया है। बाकी तो छोड़ दें पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने किसने क्या किसको दफनाया है और क्या। एक इंसानी जान, कल टीवी चैनल में वो था अपना गिलानी साहब का बेटा, तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा देखिए जी, हमारा फंडामेंटल राइट जलसा करना,
میں نے کہا سب سے پہلا رائٹ دنیا میں جہاں بھی ہیومن رائٹ ٹو لائف، زندگی کا حق سب سے پہلا حق ہے آپ کا، اس کے بعد باقی سارے حق آتے ہیں، رائٹ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں. صحیح. دوسری بات میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی زندگی کا حق تو حکومت نے چھین لیا ہے، میں نے کہا تو پھر آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ طے ہے کہ نہ عمران خان صاحب میں عقل آئی ہے اور نہ ان کو یہ آیا ہے کہ یہ ان کا قد بلند ہوتا اگر کہتے ہیں. آج سراج الحق کا قد بلند ہوا ہے، کچھ بھی آپ کہنے، بے شک یہ اس کو کہیں جو مرضی کہیں، اس کا قد بلند ہوا ہے کہ ہم نہیں کرتے. دوسری بات 2 ہفتے کی بھی تو نہیں لگانی چاہیے نا، تو لانگ آگے ہو جائے گا جو بھی، لیکن بات ٹھیک ہے، احساس ہے. صرف مجھے سے بتایا نا کہ کل جس ایک جگہ ہمارے بالکل نیکسٹ ٹو نیبر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر شوکت صاحب جو فوت ہو گئے ہیں میں اسپتال میں انچارج تھے، اس پورے وینٹیلیٹر نہیں مل سکا ان کو، اور اس کے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اس ماحول کو دیکھ لے جس میں بچے رو رہے ہیں تو اس کو جلسہ بھول جائے اس کو، لیکن چھوڑیں اس بحث کو، چھوڑیں، پھر کہیں گے جی پتہ نہیں کیا بات ہوگی. اس کے باوجود بھی ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں. اب آتے ہیں بے نظیر کی اس کے اوپر آصفہ زرداری انٹری پہ، جس وقت بلاول کے بعد جس وقت یہ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مادر جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور مادر جمہوریت جو تھی وہ ان کی والدہ محترمہ کے خلاف جلوس نکال رہی تھی. پتہ آپ کو بیگم نصرت بھٹو کو لاڑکانہ میں لاٹھیاں پڑی تھیں جب وہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ جلوس نکال رہی تھی، جس کا تم نے تو پھر مادر ملت کا ساتھ تو بے نظیر کے خلاف جلوس نکلا تھا اس میں جب وہ کراچی میں گئی ہے. اور جس طرح وہ بیچاری بالکل جب مرتضیٰ بھٹو جب بیچارہ فوت ہوا ہے تو مجھے یاد اچھی طرح وہ دورانی واجد دورانی اور وہ تھا، تو اس نے بالکل پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور خون کو دیکھ کے کہا میر ویک اپ، وائی یو پٹ کیچپ آن یور کلوتھ، تم نے یہ کیا، تم نے کیچپ ڈالا ہوا ہے، ماں تھی آخر ظاہر بات ہے یار. اچھا جو مرضی کہہ لو لیکن آپ پرائم منسٹر، آج آپ عمران خان کو کہتے ہیں آپ پرائم منسٹر، تو اس وقت تو آپ پرائم منسٹر تھے اور ایوری باڈی نوز کہ کیا صورتحال تھی، اس کو میں ایسے نہیں بنا. تیسری چیز جو ہے آصفہ بھٹو کے بارے میں، دیکھیں کچھ بھی آپ کر لیں، پاکستان ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ہندوستان ہو، آپ کو اپنے بڑوں کا جواب دینا ہوتا ہے. کوئی جماعتیہ جو ہے وہ مولانا مودودی کی غلطیوں کا جواب دیے بغیر آگے نہیں چل سکتا. کوئی مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء ہند کا جواب دیے آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی بریلوی نورانی میاں کا باقی لوگوں کا جواب نہیں دینا. بے نظیر کو ایک کلین، اگرچہ کہ وہ سیاسی طور پہ ایڈوکیٹ تھا، لیکن ایک کلین باپ ملا تھا جس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی کہ یہ کرپٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو. ان کو پہلے اپنے باپ کا جواب دینا پڑے کہ کیوں آصف زرداری کا نام نہیں لیا جاتا. پاکستان کا صدر رہا ہے، ان کا باپ ہے، کسی جلسے میں اس بیچارے کا نام نہیں جاتا ہے کہ آپ نے مرد حر کو اور اس کا ساتھ دیا تھا. کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ جب آپ نام لیں گے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو امیدیں لگائیں، میں بے نظیر کا جلوس ان آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اکیڈمی میں پڑھتا تھا اس وقت، اکیڈمی جو تھی وال روڈ پہ تھی، اور اس وال روڈ پہ ہم لوگ وہاں پہ ہم نے جلوس دیکھا، پھر اس جلوس کے پیچھے پیچھے ساتھ گئے اور ہم نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا پکانا. مینار پاکستان 86 کا وہ سیڑھی لگی ہوئی تھی، سیڑھی سے چڑھ کے اوپر گئی تھی. اس نے پہلی دفعہ میں باغی ہوں وہ پوری نظم پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس نے سنگل ہینڈیڈلی اکیلے بے نظیر کا جلسہ تھا. اکیلی آصفہ پنجاب میں جلسہ نہیں کر سکتی اس طرح کا جس طرح کو اس کی ماں نے کیا تھا. سوچ میں پیپل پارٹی ہی نہیں کر سکتی، بلاول نہیں کر سکتا، تو ان کو پتا ہے، ان کی اوقات پتا ہے. سندھ میں بھی وہ کراچی شہر میں نہیں کر سکتے، سندھ سے بدے لانے پڑتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک جلسہ کر کے اگر وہ طاقت کا شو آف دکھا دیا ہے، ویل اینڈ گڈ. یہ 14 انچ کی جو سکرین ہے نا، یہ بڑی جلدی لوگوں کو بھول جاتی ہے، بہت جلدی بہت جلدی. میں آپ کو بتاؤں بے نظیر کا ایک، میں آپ کو واقعہ سنا، بریک کا کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر 1 سال جلوسے کرنے کے بعد تھک کے بیٹھ گئے. اچھا. اور اس نے کسی نے کہا کہ تم کسی اس کو دکھاؤ. وہ بنگلہ دیش میں ایک آدمی ہوتا ہے وہ ہاتھ دیکھتا ہے، تو بنگلہ دیش میں چلی گئی. بنگلہ دیش میں جا کے اس نے ہاتھ دیکھی تو اس نے کہا کہ جب بہار کے پھول کھلیں گے تو تم وزیر اعظم پاکستان ہوگی. اچھا. یہ اس نے کہا. یعنی اس کے بعد آپ کو پتا ہے اگست کے اندر وہ ختم، جب بہار کے پھول کھلیں گے تو تم اس کے بعد پاکستان میں ہوگی. تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کب، کیسے، کس طرح. انہوں نے کہا ان دا پریزنس آف دس مین، ضیاء الحق کی موجودگی میں. اور بابا چپ کر گیا، کہتا ہے یہ مجھ سے نہ پوچھو.
کیونکہ یہ وہ اس کا مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک سال کے اتنی بڑی کوئٹہ میں بے نظیر سے بڑا جلسہ کسی نے نہیں کیا آج تک. بہت بڑا جلسہ تھا واقعی گراؤنڈ والا جلسہ, مجھے یاد اچھی طرح. اتنی بڑی کمپین کے باوجود بھی مایوس ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ ظاہر بات ہے زندہ رہنا ہے, میں اور آپ سب نے بھی زندہ رہنا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے نا وہ ہو رہی ہے آج کل گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی, اور جیسے شہباز شریف صاحب نے بھی آج اہم ملاقات ہوئی ہے, چودھری نثار صاحب گئے شہباز شریف صاحب کی طرف. نیشنل ڈائیلاگ کے بغیر چارہ ہے, تو کون کرائے گا؟ سر کوئی تو کرائے گا نا, کوئی تو شاہ کرائے گا. سلمان کرائے گا. نہیں میرا تو خیال ہے جو بائیڈن کرائے گا. میرا تو خیال ہے کہ نہیں, نام لینا کیوں نہیں لیتے؟ جنہوں نے کرانا ہے انہوں نے کرانا, آپ کو بھی پتا ہے کس نے کرانا ہے. اسی کو بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سود کے معاملے کا. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج وفاقی شرعی عدالت نے حرمت سود کے حوالے سے جو پٹیشن تھی اس کی دوبارہ سماعت کی, اور اسٹیٹ بینک کو جو 16 نکات پر مشتمل سوال نامہ بھجوایا ہے. یہ پٹیشن کب ہوئی, کس نے کی, اور یہ جو مختلف سطحوں سے گزر کے جو آج دوبارہ اگلی پیر تک کی ڈیٹ پڑی ہے, یہ تمام تر جو اس کی ہسٹری ہے, اور یہ صاحب یہ کس نے انیشیٹو لیا تھا اور اس میں اور کون کون لوگ شامل تھے؟ یہ تو بالکل آخر کی بات ہے. اصل جو میں پوری کہانی جو ظلم کی کہانی ہے نا اس سارے معاملے میں سنا دوں. ضیاء الحق پہلے چھوڑ دیتے ہیں, بہت سارا کام اس پہلے بھی ہو گیا تھا. ضیاء الحق نے جب شریعت کورٹ بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سپریم کورٹ کا ایپلیٹ شریعت بینچ بنایا, تو اس نے ایک پابندی لگا دی کہ آپ سارے مقدمات سن سکتے ہیں لیکن آپ فائنینشیل میٹرز کے اندر نہیں سن سکتے 10 سال کے. یعنی کوئی بندہ سود کے خلاف, بینکنگ کے خلاف نہ آئے. تو وہ پابندی جو ہے لوگ انتظار کرتے رہے کیونکہ باقی چل رہے تھے, کیس چلتے کرے. جیسے وہ 10 سال ختم ہوئے تو لوگوں نے فوراً 8-10 بلکہ 88 کی 89 اپیلیں تھی وہ اکٹھی جو ہے شامل ہو گئے. اس پہ شریعت کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا سود کے حق میں, اور سود کے حق میں جو فیصلہ دیا کہ یہ سود, اور ساتھ ہی مہلت دی کہ جہاں پہ اس کو آپ وہ اپنا نافذ کریں. نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت. نواز شریف فوراً اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گئے کہ یہ ایسا نہ کریں. نواز شریف جب اپیل میں گئے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے بینچ بننے نہیں دیا. کبھی ایک مولوی ہوتا, کبھی یہ. اس کے بعد جب 99 میں نواز شریف غائب ہوئے, لیکن اس کے بعد جب چلا گیا تو بیچ میں 1-2 مہینے کی جو مہلت تھی بڑی کمال ہوئی ہے. اس کے اندر جسٹس جو تھے وجی الدین, منیر شیخ اور غازی صاحب کا نام تھے جو مشیر بھی ہو گئے تھے, ڈاکٹر محمود غازی اور تقی عثمانی صاحب, یہ جو تھے ان کا انہوں نے بینچ بنا دیا کہ انہوں نے فیصلہ کرتے کرتے دسمبر آ گیا, انہوں نے پورا 1000 صفحے کا فیصلہ لکھ لیا. اچھا, مشرف کو پتا چلا کہ یہ تو کل فیصلہ نہ ہونے والا ہے. تو ان نے ایک دم ایسا کیا کہ اس نے محمود غازی صاحب کو بلایا, تو اس نے کہا جی آپ سیکورٹی کونسل بنی تھی, اس نے اس کا حلف اٹھائیں. تو غازی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ بیچارے سادہ آدمی تھے, انہوں نے حلف اٹھا لیا. اگلے دن جو صبح وہ پہنچے وہاں پر تو انہوں نے کہا آپ جج تو رہ نہیں سکتے, اب تو ختم ہو گئے. انہوں نے کہا میں بیک ڈیٹ میں نہیں ہوتا. پھر انہوں نے دوبارہ قانون کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا آئین میں میکسیمم آف دا 2. تو اللہ نے کرنا تھا فیصلہ, تو تقی عثمانی صاحب نے اس پہ وہ کر دیا دستخط, اور ایک مولوی, دو علماء رکھنے تھے, ایک سے بھی ہو گیا, اور وہ 99 میں فیصلہ اناؤنس ہو گیا اور کہہ دیا گیا کہ جون کے اندر یہ آپ 2000 امپلیمنٹ کر دو. اس کے بعد مشرف تھے, نواز شریف بیوقوف تھا, ڈائریکٹ گیا. مشرف نے UPL سے ایک اپیل کروا دی کہ ہمارا یہ ہے وہ ہے تباہ ہو جائے گا, جو ہو جائے. اس میں کاظم رضا واز دی ایڈوکیٹ جو وہاں گیا تھا. اب تقی عثمانی صاحب کو فارغ کر دیا, جو گھر آپ کس میں فارغ کیا, اس میں جو بنایا تھا انہوں نے, کیا ہوتا تھا جو بنایا تھا انہوں نے, بل اس کے بعد وجی الدین احمد فارغ ہو گئے, اکیلے منیر شیخ رہ گئے اس کے اندر. ٹھیک, اب انہوں نے کہا کہ ہم ریویو پٹیشن. اب ریویو میں ہوتا یہ ہے کہ اب آپ پہلے فیصلہ اگر کالعدم کرتے ہیں تو آپ اپنا فیصلہ لکھتے ہیں. صحیح. انہوں نے کہا نہیں, یہ جو نیچے والی عدالت ہے نا اس نے سنے نہیں صحیح طرح. بھائی اللہ کے بندو, سپریم کورٹ ہو تم ایک فیصلہ کرو, ریویو میں صرف ٹیکنیکلٹیز دیکھنی ہوتی ہیں. انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے گندا فیصلہ کیا کہ ریویو وہی جج کرنے ہوتے ہیں. وہ جج نکل گئے, ایک اس میں رہ گیا, انہوں نے واپس بھیج دیا پٹیشن ادھر 2001 میں. آج کیا ہے 2020.
कैसर इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। ये कैसर इमाम साहब का तारुफ करवा जी, देते हैं कि ये जो कैसर वाकई इमाम शरई- साहब वो हैं जी कि जो हमारी इस पिटीशन को वहाँ लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हम सब लोग, एक बहुत लंबी कहानी है कैसे हुआ, कौन कौन लोग गए, मुझे याद है अच्छी तरह। इसी लाहौर शहर में वो सारी पार्टियों के इजलास होते थे जिनमें प्रातः जमातनामी साहब थे, बल्कि हाफिज रईस साहब, जाहिदुर राष्ट्री साहब, जो सारे हर एक अपनी कोशिश में लगा। ये मुझे बताइए कि 19 साल जो है, अव्वल तो ये आपने इसमें कोर्ट में गए हैं, ये शरीयत कोर्ट के अंदर, और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज क्यों नहीं किया गया कि आपने रिव्यू गलत किया? एक्चुअली बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब। मुझे सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि एटलीस्ट ये बात करने का एक फोरम के ऊपर जो है वो मुझे मौका मिला। आपने हिस्ट्री जो है वो बयान की, और उसमें जो एक जज साहब फ्री हुए थे वो पीसीओ था, जो पीसीओ, हाँ पीसीओ, हाँ जी, एनआरओ का PCO ठीक है, शुक्रिया। जी हाँ। एक्चुअली औरिया साहब, कानून के मुताबिक जब हम किसी इसकी जो बेसिक पिटीशन में जो जिस चीज़ को चैलेंज किया गया, वो सारी वो कानून की एनेबलिंग प्रोविजंस हैं जिसके तहत सूद वसूल किया जाता है और दिया जाता है। और ये हैरान कुन बात है कि हमने एक सूद के हवाले से, रिबा का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, हमारे पास जो कानून है वो दो किस्म का है। एक कानून ये है कि जिसमें हमने ये कहा कि प्राइवेट मनी लेंडिंग जो है वो एक जुर्म है, और हमने प्राइवेट मनी लेंडिंग की प्रिवेंशन के लिए कवानीन बनाए। ठीक है। अब मैं हैरानगी इस चीज पर है कि जो चीज जो है वो इनफरादी सतह पर तो जुर्म है, वो इज्तमाही सतह पर उसको अप्रिशिएट किया जाता है, और उसके लिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए कवानीन बनाए गए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनेबलिंग प्रोविजंस बनाई गई। सही है। ये जो जंग शुरू हुई थी एक्चुअली, जो फाइनेंशियल जो आपने बताया फेडरल शरीयत कोड का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, और उसके बाद इनिशियली ऐसा भी नहीं हुआ कि ये 10 साल के लिए एक ही दफ़ा बैन लगा दिया गया फाइनेंशियल इश्यूज को चैलेंज करने के लिए। ये इनिशियली जो है वो बैन लगा 3 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, एंड देन 85 में 5 ईयर्स के लिए। अब मैं डायरेक्टली आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि जो आइन के अंदर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते। जब हम किसी कानून की कोई प्रोविजन चैलेंज करते हैं, कोई दफ़ा चैलेंज करते हैं, तो उसके लिए हमारे आइन के अंदर 2 टच स्टोन्स प्रोवाइडेड है। ठीक है। एक है टच स्टोन ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि अगर कोई कानून की कोई प्रोविजन या पूरा कानून फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अगेंस्ट है, तो हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और 199 में हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं। लेकिन जब टच स्टोन इस्लामिक प्रोविजंस हैं कि कोई ऐसा कानून है जो इस्लाम के खिलाफ है, इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, तो उसमें फिर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते। उसके लिए फोरम शरीयत कोर्ट है जिसमें उसके यहाँ से सवाल ये है, मैं बिल्कुल समझ गया, मैं जरा सा लोगों को टेक्निकल 1999 का जो फैसला है इतना तफसील, उसके ऊपर एक इंतहाई किस्म का उन्होंने वापस भेजा उसको, क्या वो जो वापस ये भेजा गया शरीयत कोर्ट, क्या वो 19 साल गुजरने में जो अब तक शरीयत को 19 नहीं तो चलो 18 लगा ले, शरीयत कोर्ट ने उसमें कोई हेयरिंग कुछ किया? जो आपको याद होगा कि इरशाद हसन खान का था ना चीफ जस्टिस। जी बिल्कुल, उनका किया था फैसला। जी बिल्कुल ऐसा है। ये आज जब हमने शरीयत कोर्ट में आर्गू किया तो हमारा मेन कंसर्न जो जज साहिबान के सामने था, बेंच के सामने था, वो ये था कि सर ये मैं एक पॉइंट के ऊपर अभी इस बेंच के सामने 5वीं दफा आर्गू करूंगा। ठीक है। तो हम ये चाहते थे कि आपने जो डिसाइड करना है बेंच ने, वो काइंडली आप कंसेक्टिव जल्दी हियरिंग्स फिक्स करके इसको डिसाइड करें। और उसमें एक बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया कि ये 18 साल में हुआ सिर्फ इतना है कि एक फाइल जो है वो सड़क दरमियान वाली कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू क्रॉस करके सामने वाली इमारत से इस इमारत में पहुंच गई है। इसके अलावा कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ऑल दो हियरिंग्स हुई लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन हम बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आज की हियरिंग थी उसमें उन्होंने जो स्टेट बैंक के काउंसिल है उन्हें कहा कि जो क्वेश्चनर है उसका जवाब दें। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर शरीयत अपीलेट बेंच के अंदर उनका ये पॉइंट था कि ये जुरिस्डिक्शन फेडरल शरीयत कोर्ट की नहीं बनती, तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट मंडे को इसके ऊपर आर्गूमेंट्स करें और अगर रिबर्टल में दूसरी पार्टी ने कुछ कहना होगा तो देन वी विल प्रोसीड फर्दर। अच्छा, दूसरी पार्टी में यूबीएल है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त उसमें है आपके मुकाबले पे? एक्चुअली इसमें औरिया साहब होता यह है कि जब आप किसी प्रोविजन को चैलेंज करते हैं शरीयत कोर्ट में इस्लामिक इंजंक्शंस के टच स्टोन पे, तो उसमें आपने फेडरेशन
اور پروونسز کو ضرور پارٹی بنانا ہوتا ہے. لیکن سرپرائزنگلی ایسا ہے اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں فیڈریشن اور پروونسز نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم جورسڈکشن شریعت کورٹ کی تسلیم کرتے ہیں. صرف اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے شریعت کورٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج اسٹیٹ بینک کو جو انہوں نے سوال نامہ پیش کیا اس کا ایک تو جو وہ بتا دیجیے گا سوال نامہ کیا دیا ہے, کیونکہ یہ 14 سوال جو ہے نا یہ میں کافی عرصے سے سنتا آ رہا ہوں, ایک دم نے پروگرام بھی کیا تھا, یہ وہی ان کے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں. وہ پبلک کو بتا دیجیے کہ یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے اس قسم کے سوالات کا, اور یہ بھی بتا دیجیے گا آج جو بینچ تشکیل دیا جو بہت بڑی کامیابی آپ کو ملی ہے وہ کون کون لوگ ہیں وہ بینچ میں, وہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ پہلے تو بینچ ہی تشکیل نہیں ہو رہا تھا. اصل میں اب جو بینچ تشکیل ہوا اس میں جو سب سے بڑی سکسیس یہ ہے کہ پہلے جو بینچ تشکیل ہوتا تھا وہ 5 ممبر ہوتا تھا, تو جب وہ بینچ میں سے کوئی ایک جج صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہوتے تھے یا اپنی مدت ان کی پوری ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہونے میں اور پھر وہ ہم 0 پہ آ کے نئے سرے سے اس کو آرگو کرتے تھے. لیکن ابھی جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا اس میں ایک تو 3 ممبر بینچ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں چیف صاحب خود بیٹھے ہیں, بلوچستان سے نور صاحب بیٹھے ہیں, اور ہمارے ڈاکٹر سید انور شاہ صاحب بیٹھے ہیں, اینڈ دے آل آر ویری لرنڈ ججز. ہوپ فلی کہ وہ اس پوری چیز کو اپریشیٹ کریں گے جو 1990 سے ایک لیٹیگیشن میں ایک چیز ہے اس چیز کو. دوسرا جو کویسچنئر کا آپ کا کویسچن ہے, میں اس میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ کویسچن جو ہے چونکہ پروپوزیشن ایسی ہے کہ جو فار دی لاسٹ اپروکسیمیٹلی 1400 ایئرز بھی میں نہیں کہوں گا, اس سے پہلے پہ سے بھی ایک سیٹلڈ پروپوزیشن چلی آ رہی ہے, تو کویسچنئر کے جو سوالات ہیں وہ شاید ان کے الفاظ تو بدل جاتے ہیں لیکن ان نٹ شیل وہ جو سوال نامہ ہوتا ہے اس میں سوال نامے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی ہاں تعریف کیا ہے سود کی, ٹرانزیکشنز میں آتا ہے, اور جو جی بالکل وہی والے سوال جو چلے آ رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ جی بالکل ایک میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ اس دفعہ ہم ایک لیگلی بھی اور جو ایک چونکہ جنرل ایک عام کامن مین کی یہ پروپوزیشن ہے ان کا ایک مسئلہ ہے, تو ہم اس دفعہ یہ لے کے چلے ہیں کہ چونکہ ہمارے آئین کے اندر جو لفظ استعمال ہوا 38F کے اندر وہ ہے ربا کا, تو ہم اس دفعہ عدالت کو اس طرح لے کے چلے ہیں کہ آپ سود کو یا لفظ انٹرسٹ کو چھوڑ دیجئے. لیٹس گو فار ڈیفینیشن آف ورڈ ربا جو ہمیں ملے گی اسلامک لٹریچر کے اندر اور اسلامک فقہ کے اندر اور جو ہمارے پاس قرآن اور سنت کا وہ ہے. تو لفظ ربا کو اگر ہم ڈیفائن کر دیں گے تو ہمیں پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم باقی ٹرمز کو جو ٹرانسلیشنز ہیں جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو اس سے پہلے استعمال کر سکے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں تو ربا کو بہت ڈیفائن کر دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بینکنگ کا جو سود ہے بیسیکلی ربا کے اندر آتا ہے اور یہ بڑا تفصیل سے ڈیفائن ہوا ہے. جی بالکل یہ بات درست ہے, ہم اس کو بالکل نیرو ڈاؤن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو کیس ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انیشیل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے اور جو شریعت اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ ہے جو خلیل الرحمن خان صاحب نے لکھا, اللہ تعالیٰ برکات اپنی نازل کرے ان پہ, وہ جی ہاں انہوں نے جو فیصلہ لکھا وہ فیصلہ اس ٹائم فیلڈ میں ایز اے جوڈیشل ڈیسیژن تو نہیں ہے, وہ ریمٹ ہو گیا واپس شریعت کورٹ میں, لیکن وہ بیسٹ لٹریچر ہے ابھی تک کا سارا کمپائل ہوا اس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے ریفر کی بہت ساری بکس. اب انہوں نے جب ریفر کیا جی ہاں ریفر کیا تو ایگزیکٹلی ان ورڈز کے ساتھ ریفر کیا, تو کوئی بھی بندہ جو سمجھنا چاہتا ہے ربا کے پورے کانسیپٹ کو وہ اس ججمنٹ کو اس لٹریچر پڑھ لے گا, تو نیڈ ناٹ ٹو آرگوڈ بیفور ہم ایک پوری پروپوزیشن. ان کا نام بھول گیا تھا میں, خلیل الرحمان صاحب, اللہ اکبر, کیا زبردست آدمی تھے ماشاءاللہ. جی ہاں, تو وہ واقعی انہوں نے بڑی زبردست ججمنٹ لکھی تھی, اس میں جو تقی عثمانی صاحب کی ججمنٹ ہے جو فیڈرل شریعت والی وہ بھی بہت اچھی ہے. یہ بتائیے کتنی امید رکھتے ہیں آپ اگلے سوموار کو؟ انشاءاللہ میں حاضری دوں گا جی آپ کے پاس, آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے حاضر ہوں گا انشاءاللہ, تو آپ بتائیے گا کہ کتنی امید رکھتے ہیں؟ مجھے سر بہت قوی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بینچ نے جو ہمیں ایک ایٹیچیوڈ ہم نے دیکھا, بینچ کا بیہیویئر دیکھا, اس سے ہمیں بڑی امید ہے کہ ہوپفلی جورسڈکشن کی حد تک جو ہے یہ معاملہ اس منڈے کو سیٹل ہو جائے گا, اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی آن میرٹس چلے جائیں گے اور بالکل اس کو نیرو ڈاؤن کر کے ہم ربا کی حد تک اپنے آپ کو محدود کر دیں گے کہ ربا کو ڈیفائن کر کے جس طرح کہ پہلے ہوا ابھی بھی عدالت ڈیفائن کر کے پھر جو ٹرانزیکشنز اور جو
قانون کی جو دفعات جو آلریڈی ہیں وہ اس میں فال کرتی ہیں انہیں سیٹ اسائڈ کر دیا جائے بغیر کسی ایسی ڈیٹیل اور ڈسکشن میں جانے کے کہ اس ججمنٹ کو اتنا لینتھی کیا جائے کہ اس میں سے پھر بعد کے جو لوگ ہیں وہ پوائنٹس نکال کے تو اس کو ان نیسیسری جو ہے وہ اس کو ان ایشو لے کے جائیں. سو جو شریعت کورٹ کا ڈومین ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی یہ ہے کہ وہ صرف چیک کرے کہ اسلامک انجنکشنز کے مطابق ایک قانون یا اس کی دفعہ ہے یا نہیں ہے. اس سے بیونڈ بھی جانا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور ہمارے کلائنٹس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر سجیشنز جو ہیں وہ اس دور میں مناسب بھی نہیں ہوں گی کیونکہ 1991 کا جو ڈیسیژن تھا اس سے ہم کراس کر کے ناؤ وی آر آفٹر 30 ایئرز اور اب پریکٹیکلی وہ جو اس وقت ایک اکیڈیمک ڈسکشن تھی وہ پریکٹیکلی ان فیلڈ آ چکی ہے. ہماری 27% اکانومی شفٹ ہو چکی ہے اسلامک. صرف آخری سوال ہے اسلامک بینکنگ کا خیر وہ لمبا ایشو ہے کہ وہ آخری سوال صرف یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک ایشو تھا اسٹیٹ بینک کے ذمہ لگایا گیا تھا متبادل کے طور پہ اور ہماری اس وقت بحث بھی یہی تھی مجھے یاد ہے اچھی طرح وہ ودود خان صاحب بھی تھے کہ جو ہمارا مخالف ہے اسی کے ذمہ لگا دیا کہ آپ ہمارے یعنی جو سود کا بیسیکلی پرپوننٹ ہے اسی کو کہا ہے کہ تم سود کے خلاف ایک اسکیم بنائے گی. تو اب متبادل کی ڈسکشن ہوگی یہاں پر آپ کیس میں؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں متبادل میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور میرا پوائنٹ بھی یہ ہے کہ متبادل کی ڈسکشن دیکھیں شریعت کورٹ کا کام نہیں ہے آلٹرنیٹ. ٹھیک ہے صحیح ہے. اگر شریعت کورٹ آلٹرنیٹ دے گی جی ہاں شریعت کورٹ کی ڈومین یہ ہے کہ صرف یہ دیکھنا کہ آیا اسلامک انجنکشنز کے مطابق ایک قانون موجود رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. شکریہ بہت بیکاز پھر ایک بہت بڑا لٹریچر اور ایک پلیتھورا اوپن ہو جائے گا. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ کیسر صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے آج کی سماعت کا ذکر کیا. جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہی ہے اس وقت یہ بحث میں ڈال دیا تھا کہ متبادل کیا ہے اور ودود صاحب جو تھے اور ان لوگوں نے باقاعدہ 10 مختلف قسم شیخ محمود صاحب کے سود کے متبادل پیش کیے تھے. اسی دفعہ بھی جب ہم نے کہا تھا یہ متبادل اب یہ فیصلہ تو ہو جائے گا سپریم کورٹ پھنسائے گی کہاں پر کہ متبادل. اب وہ اسلامک بینکنگ کا ایشو چلے گا اسلامک بینک واقعی اسلامک ہے کہ نہیں ہے یہ شفٹ جو ہو گیا 37% نے کس قسم کی ہے. مسئلہ سمجھ ہے کہ ایک دفعہ اس کو سپریم کورٹ کے میں تو آج بھی اس پہ کہ جلدی فیصلہ ہو تاکہ وی شوڈ گو ٹو سپریم کورٹ اور یہ ہمارے پاکستان کے ٹی وی چینل کچھ شرم کریں. یہ کانسٹیٹیوشنل بحث نہیں ہے یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کی بحث ہے. کانسٹیٹیوشن میں بھی 38 ایف میں کانسٹیٹیوشن موجود ہے. چلا جی یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جو بائیڈن کی جو متوقع کابینہ ہے اس کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے اس پہ کریں گے بات. جی ناظرین ہرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید. نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی جو کابینہ تشکیل دی ہے اس کے اندر بہت بڑی تعداد ہے جو بھارتی نژاد امریکنز کی ہے اور اس کے اوپر ہمیں بھی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ صاحب ہم نے تو بڑی خوشی منائی تھی بائیڈن صاحب کے آنے کی. میں نے تو نہیں منائی تھی. میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ کینیڈی کے بعد ٹرمپ ایک ایسا آدمی آیا تھا کہ جس نے امریکہ کی اس پوری کی پوری اسٹیبلش کے مقابلے دیکھو جو اسٹیبلشمنٹ امریکی خلاف ہے ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور طالبان بھی کر دیتے ہیں کہ پہلا آدمی ملا ہے کہ جو منافق نہیں ہے کھل کے بات کرتا ہے جو ہے سارا کوئی باقی تو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے لیکن نہیں ہے بس ٹھیک نہیں رہنے. اب دیکھو نا وہ پیٹتا رہا ہے کہ کرونا کی ویکسین جو لے آؤ ایف ڈی اے ان کے کنٹرول میں تھی جیسے ہی وہ نکلا ہے ویکسین باہر آ گئی ہے کیونکہ اس نے اس کو ہروانا تھا انہوں نے باہر نہیں ہو ابھی بھی پھٹا ہے جو بھی ہے لیکن اس کے اندر یہ اس کی پوری جو کیبنٹ ہے یہ کیبنٹ کی بات نہیں ہے. میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی امریکن چینل نے بنائی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کا حق جو ہے وہ مار رہے ہیں. ہر انڈین جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنی کا جو ہیڈ بنا ہوا ہے اور کہ وہ آتے ہیں ہمارے سے پڑھتے ہیں ہمارے رہتے ہیں اور ہمیں رول کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں جو بندے آپ دیکھیں یہ جو ارن مجنودر ہے یہ جو شخص ہے یہ یو ایس نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ سے بندہ آیا ہوا ہے اور یہ اس کا جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اس کے اندر مشیر بنا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد آگے دوسرے میں ان کو یہ پنیت تلوار جو ہے یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ فار دا پولیٹیکل اینڈ ملٹری افیئرس
اور یہ اس کے ساتھ لگے گا. پھر اس کے بعد کرن آہوجا ہے, یہ محترمہ جو ہیں یہ ڈیموکریٹ پارٹی میں سے تھیں, یہ براک اوباما کے ساتھ بھی رہی ہیں, اور شی بیکیم دا چیف ایگزیکٹو آف دی فلانتھراپی نارتھ ویسٹ تھیں, لیکن اب یہ یو ایس پرسنل مینجمنٹ میں اس کے ساتھ اس کی ٹیم میں ہوں گی. ایک ویویک مورتی ہے, یہ کووڈ کے اوپر ایڈوائزری بورڈ کا حصہ ہے. ساڑھے بندے کی تھے ایک سیما ساڑھے بندے بلاؤ نا, سیما نندا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد یہ اٹل گوانڈی ایڈوائزر ٹاسک فورس کا ایڈوائزر ہے. اس کے اندر آپ اور بھی, یہ سیما نندا ہے, یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر میں ہے. یہ پنویت سنگھ, یہ سکھ ہے, یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر ہے. اس کے بعد یہ ڈاکٹر راہل گپتا ہے, آفیسر دا نیشنل ڈرگ کنٹرول پالیسی ہے. ڈاکٹر مجموعہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف انرجی کے اندر ہے. یہ وہ سارے بائیڈن کی ٹیم ہے کہ جو سارے کے سارے. اب یہ لوگ جو ہیں, ظاہر بات ہے کتنا بھی آپ کر لیں, انفلوئنس تو ہو. عمران خان کو ہم کیوں روتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا بندہ ہی کو نہیں رکھا ہوا ایڈوائزر. سارے بریف کیس والے ہیں. جس دن آپ گئے تو وہ بھی گئے. آپ نے یہاں زمان پارک میں آ جانا ہے, اور ایک نے یہ کیا گارنٹی کہ زمان پارک میں آنا ہے؟ کدھر جائے گا, واپس چلے جائے گا, واپس نہیں جاتا. اچھا, بنی گالا میں بھی رہے گا. نہیں. اچھا, اور یہ سب چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی ایک بڑی افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے کہ سینئر کالم نگار صحافی ہمارے عبد القادر حسن صاحب انتقال کر گئے. بہت بڑا نام, بہت بڑا نام. آپ دیکھیں کہ اپنا ارشاد احمد حقانی صاحب کے بعد اگر کسی شخص نے سیاسی کالم نگاری کی ہے شروع میں بالکل, تو عبد القادر حسن تھے. اور بیسیکلی صحافی, وہ اب دیکھیں وہاں سے کہاں سے خوشاب سے اٹھ کے آئے تھے. احمد قاسمی صاحب کے, سومس کیسر صاحب کے دیش سے تھے, اور ہم اس کو کہتے تھے کہ اتنے لمبے قد والا اپنے کالم کیسے لکھ لیتے, بڑے مزے کے آتے. ہم نے اکٹھے ایکسپریس کے اندر بھی, نوائے وقت کے اندر بھی اکٹھے کالم لکھا ہے. اور سب سے مزدار بات جو عبد القادر حسن کی تھی, ون آف دا ویری فیو آنیسٹ پیپل. پلاٹ نہیں لیا کسی جگہ, کوئی سرکار کے جہازوں میں سفر نہیں کیا. یہاں ہوتا ہے کہ کالم 4 پہلے چھپتے ہیں, اور ساتھ ہی آپ جہاز میں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ آپ کا کالم وہ بھی آیا ہوتا ہے. پلاٹ, ونڈرفل پرسن, کیا بات ہے. وہ نسل جو تھی نا, وہ آہستہ آہستہ آہستہ, اب تو شاید رہ گئے ہوئے ہیں. آج میں مصطفیٰ صادق صاحب کو پڑھ رہا تھا, وہ ان کی برسی تھی, وہ ان زمانے کے لوگ تھے, کمال کے لوگ. ان کی نماز جنازہ جی صبح 9 بجے جو اللہ اکبر مسجد ہے, مسجد چوک DHA فیز 1, وہاں پہ ہوگی. ایچ بلاک مارکیٹ کے سامنے. ہاں بالکل, ایچ بلاک کے سامنے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے جی. ان کی اطہر روان صاحب سے بھی ہماری تعزیت, ان کے تمام بچوں سے بھی جو ہے. اور اسی نوٹ کے ساتھ ناظرین اپنا پروگرام آج کا ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا.